अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर में आपको लड़की नज़र आ रही है, इस लड़की का नाम हिना ज़रीफ़ है। हिना ज़रीफ़ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। हिना ज़रीफ़ एक पढ़ी लिखी लड़की भी थी और नेक ख़यालात भी रखती थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी और अपना एक मुनफ़रिद नाम अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर बनाना भी चाहती थी। 17 अगस्त को सुबह के टाइम हिना सो रही थी। अचानक से हिना के कमरे में उसके वालिद, उसका भाई घुसते हैं और घुसकर उसको गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। बड़ी हैरान कुन बात है कि ये क्या मामला बन गया भाई। हिना ने अपने कत्ल से कुछ दिन पहले एक बयान हल्फी स्टैम्प पेपर पर दर्ज भी करवाया था। मैं वो स्टैम्प पेपर भी आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी भी कि उसमें लिखा क्या है। सवाल ये पैदा होता है, आखिर हिना के साथ ऐसा क्यों किया गया, हिना को क्यों किया गया, ये क्या मामला है, इशू क्या बना। और फिर सगा बाप तो मुहाफिज होता है, सगा भाई तो मुहाफिज होता है, फिर वही जान के दुश्मन क्यों बने, वजह अनाद क्या है। इस्लामाबाद का इलाका है किरपा, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मोहम्मद ज़रीफ़ घर के सरबराह हैं। एक बेटी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हिना ज़रीफ़ इसका नाम, और उम्र इसकी 25 साल है। हिना ज़रीफ़ ग्रेजुएट स्टूडेंट है और इसके साथ साथ इसका एक और छोटा भाई भी है। अब हिना के अंदर कुछ ख्वाब हैं, कुछ बातें हैं। वो कहती थी, वो सोचती थी कि मैं जॉब करूँगी, आगे बढ़ूँगी, स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते करते एक ऐसा नाम बनाऊँगी जो पहले किसी का ना हो। अब घर वाले क्या कहते थे, घर वाले कहते थे भाई इसकी शादी कर देंगे, ये शादी कर लेगी और फिर आराम से अपना घर बसाएगी। पर ये मुनफिद ख्यालात की लड़की थी। हर मर्तबा शादी के नाम पर जब भी कोई बात होती तो हिना साफ इनकार कर देती थी। अब होता ये था कि हिना हर दफ़ा इनकार इनकार इनकार, और फिर अब ये हुआ कि इस इनकार की वजह से हिना पर सख्तियाँ शुरू कर दी गईं, पाबंदियाँ लगा दी गई। मोबाइल फ़ोन के यूसेज पर टोटली पाबंदी हो गई। इसके साथ साथ घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया, सहेलियों से बातचीत करना बंद कर दिया गया और इस तरह के और भी जो घर का माहौल टाइट और इस पर घेरा तंग करने के तमाम तरीक़ाकार थे वो कर दिए गए कि स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो शायद शादी के लिए मान जाए, मगर ये कॉन्टीन्यूसली इनकारी थी। अब होता क्या है, घर वाले अपने तौर पर रिश्ता तलाश करने लगते हैं, बहुत रिश्ता देखते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन एक लड़का ऐसा निकला जो इनको पसंद आ गया। नाम उस लड़के का है जनाब नवीद हसन, और नवीद हसन जो है वो वेल सेटल्ड लड़का था। लड़की वाले नवीद के घर जाते हैं, रिश्ता देखते हैं, पसंद करते हैं, समझ आ जाती है। फिर लड़के वाले लड़की की तरफ आते हैं, देखते हैं इनको लड़की अच्छी लगती है और इस तरह दोनों का आपस में बाहमी रजामंदी पर दोनों फैमिलीज एग्री होती हैं कि हाँ भाई हमें कबूल है। दुआ होती है, मुंह मीठे कराए जाते हैं और फाइनली ये शादी डन की जाती है 25 नवंबर को, यानी 25 नवंबर को शादी कर दी जाएगी। अब हिना भी आखिरी दिन तक ये मिन्नत और तरला करती रही कि ना करो ना करो मेरी शादी, मैंने शादी नहीं करनी है, क्यों मुझे बिला वजह फंसा रहे हो। मगर घर वाले एक ही बात पर बज़िद थे कि अब तुम्हारी आवाज़ ना निकले, जितना तुमने तंग करना था तुम हमें तंग कर चुकी हो, शादी करनी है और यही करनी है और बात हो गई ख़त्म। आखिरकार वो डे आ गया, वो दिन आ गया जो तारीख थी, और फिर उस पर शादी कर दी गई। ये रुखसत हुई, अपने शौहर के घर चले गई। शौहर के घर जाके ससुराल में रही कुछ दिन और फिर बदकिस्मती एक अजीबो गरीब कयामत आई। वो ये थी कि हिना अपने ससुराल से भाग गई और भागकर लाहौर शिफ्ट हो गई। लाहौर आकर हिना ने एक हॉस्टल में अपने लिए सारी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया और हॉस्टल में अब ये अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि हिना ने अपना फ़ोन नंबर बंद कर दिया ताकि कोई मुझे ट्रेस ना कर सके। अब पता चला जब नवीद को कि ये क्या बन गया भाई, मेरी बीवी तो भाग गई। नवीद शदीद आग बगोला हुआ, शदीद किस्म का इसको गुस्सा आया और गुस्से में इसने क्या किया, फ़ौरन उठा और उठकर अपने ससुराल में गया। ससुराल वालों से कहा कि ये किस किस्म की लड़की की तरबियत आप लोगों ने की है कि वो मेरे साथ वादे करके मेरी बीवी बन के मुझसे शादी करके अब घर से भाग गई है, न जाने किसके साथ। ससुराल वालों ने ये कहा, यानी
جو ہینا ہے اس کی فیملی نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ کیا بک رہے ہو تم, شادی کی ہے تمہارے ساتھ, تم اس طرح کے الزام کیوں لگا رہے ہو بچی پر ہماری. آگے سے شوہر نے یہ کہا الزام لگا رہا ہوں تو آپ جا کے دیکھ لیں, وہ تو بھاگ گئی ہے گھر سے, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. اس پر پھر باپ نے بیٹھ کے ساری کی ساری بات اس کے شوہر کو بتائی. مین وائل یہاں پر رابطے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی جو شوہر ہے وہ سسرال جاتا ہے, ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران ماں باپ اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تھانے کی مدد بھی لی جاتی ہے. اور وہ ایسے کہ تھانہ نیلور میں, یعنی اسلام آباد کا تھانہ ہے, اور یہاں پر ایک اغوا کا نامعلوم پرچہ درج کر دیا جاتا ہے. اب ہینا جب ہاسٹل میں جا کے رہتی ہے تو اسی دوران ہینا عدالت سے رجوع بھی کرتی ہے, فیملی کورٹ سے. اور فیملی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد ہینا کیا کرتی ہے, ہینا آگے سے وہاں پر یہ دعویٰ دائر کرتی ہے کہ میں اس آدمی سے خلا لینا چاہتی ہوں. اب یہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے. اب ٹائم گزر رہا ہے, گزرتے گزرتے قانونی تقاضے, ریکوائرمنٹس, قانون کے مطابق ہینا کی خلا کی ڈگری باقاعدہ طور پر مل جاتی ہے ہینا کو. اب ہینا جو ہے وہ ذہنی طور پر اس بات پر ایزی ہو گئی ہے کہ چلو جی میری تو خلا کی ڈگری ہو گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہینا کی بڑی اچھی بڑی بیسٹی فرینڈ ہے جو رہتی تھی اسلام آباد میں. ہینا آن اینڈ آف اس سہیلی سے کبھی کبھار فون پر بات چیت کر لیتی تھی, اور وہ رپورٹ بھی اس کو دے دیا کرتی تھی کہ کیا چل رہا ہے, کس طرح سے چل رہا ہے. ہینا کی اس سہیلی نے یہ بتایا ہینا کو کہ تمہاری امی ابو نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کدھر ہے ہینا کوئی عطا پتہ, تو میں نے ان کو تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں بتایا, بتاؤ کیا کرنا ہے, کیا ان کو کچھ بتانا ہے نہیں بتانا, میں تو بڑی پریشان ہوں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ملے صحیح ہے, کہیں ہم نے اس کو مار دینا ہے, اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے ہینا کو کانٹینیوسلی تلاش کر رہی ہے اس کی فیملی, اور ہینا ابھی تک ان کو نہیں مل رہی, اور چپ چپیتے یہاں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے. دوست رپورٹیں تو دے دیتی ہے, لیکن کب تک وہ اس کو اس طرح سے سپورٹ کرے گی. کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہینا رابطہ کر لیتی ہے اپنی فیملی سے, اور رابطہ کر کے کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہوں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں زندہ ہوں, اور میں اپنی زندگی جی رہی ہوں. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری شادی نہ کریں, پر آپ لوگ باز ہی نہیں آئے اور میری آپ لوگوں نے شادی کر دی. لو اب اس شادی کو لے کر آپ لوگ بیٹھے رہو گے, یا پھر ماضی کو بھلا کے آگے ہم اچھے سے زندگی کو گزارتے ہیں. اب فیملی کیا کرتی ہے, فیملی کہتی ہے کہ دیکھو ہینا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے, اب تم گھر آؤ, ہماری تو تم نے عزت بالکل بھی نہیں چھوڑی, اور پورے خاندان کو پتہ ہے کہ تم گھر سے چلے گئی. میں تو کہیں بیٹا منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوں. ہاں اگر تم واپس آ جاتی ہو تو کم سے کم میں منہ تو کسی کو دکھا سکوں گا کہ ہو گئی تھی لڑکی سے غلطی, وہ واپس آ گئی ہے, ابھی تو تم نے ہمیں جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. جس پر ہینا یہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کیا تھا, اور میں نے تو اب خلا بھی لے لی ہے, میرا اب کوئی شوہر وہر نہیں ہے, میری جان چھوٹ چکی ہے آپ کی ہوئی شادی سے. جس پر فیملی یہ کہتی ہے کہ چلو جو ہونا تھا بچے وہ ہو گیا, اب تم واپس آؤ, زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں ایسے مناسب نہیں ہے رہنا. جس پر ہینا یہ جواب دیتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ ایسا ہے کہ مجھے لینے آ جائیں, میں ایڈریس بھیجتی ہوں, آپ اس ایڈریس سے مجھے پک کر لیں, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے میرے لیے مسائل ہوں, میں آلریڈی زندگی میں پریشان ہوں, میں ساری باتیں بھلا کے آپ کی جانب آتی ہوں. جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے, نہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے. پھر اینڈ پر ہینا نے یہ بھی کہا کہ میں ایک وکیل سے بیان حلفی بھی میں لکھوں گی, اور اس کی مدد سے لکھوں گی, آپ کو اس پر سائن کرنے ہوں گے, کچھ مطالبات ہیں, چیزیں ہیں میری, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک معاہدے کے تھرو آگے چلیں. باپ کہتا ہے کہ جو لکھنا ہے لکھ لو, میں سائن کروں گا, میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں, میری تم بیٹی ہو. اب ہینا مطمئن ہو جاتی ہے, کہتی میں آپ کو ایڈریس بھیجتی ہوں, اور پھر فون بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہینا بھیجتی ہے ایک ایڈریس, اور اس ایڈریس پر پوری فیملی بڑی راضی بازی اور خوش ہو کے جاتی ہے ہینا کو ریسیو کرنے, ہینا کو لینے کے لیے, تاکہ ہینا کو لے کر واپس اپنے گھر جایا جائے. بیان حلفی بیان کیا ہے کہ من محلف کی بیٹی مسمات ہینا ظریف نے مورخہ 25/11/2025 کو من محلف کی مرضی سے شادی کی تھی, جس میں میری بیٹی ہینا کی مرضی شامل نہ تھی, جس پر میری بیٹی ہینا اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس بابت
میرے داماد مسمی نوید حسن نے ایک جھوٹی فرضی اور من گھڑت ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ نیلور اسلام آباد میں درج کروائی تھی، جس میں بعد ازاں کچھ افراد کو نامزد بھی کیا گیا جو کہ بے گناہ ہیں اور ان کا ہنا کے گھر سے جانے سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہ تھا۔ اس دوران مسمات ہنا ظریف نے فیملی کورٹ لاہور سے مسمی نوید حسن کے خلاف خلا کا دعویٰ دائر کر کے خلا کی ڈگری بھی حاصل کر لی ہے۔ بعد ازاں میری بیٹی ہنا کا من محلف سے رابطہ ہو گیا اور درجہ ذیل شرائط پر ہنا من محلف کے ساتھ آبائی گھر اسلام آباد جانے پر تیار ہے۔ نمبر 1، مسمات ہنا اب اپنے سسرال نہ جائے گی اور نہ ہی کوئی اسے وہاں جانے پر مجبور کرے گا، کیونکہ پاکستانی قانون کے مطابق ہنا عدالت سے خلا کی ڈگری حاصل کر چکی ہے۔ نوید حسن کے نکاح میں اب یہ نہ رہی۔ نمبر 2، ہنا کو نہ تو من محلف اور نہ ہی فیملی کا کوئی دیگر فرد اور نہ ہی مسمی نوید حسن یا اس کے گھر والے مار پیٹ نہ کریں گے، نہ کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہنا کی ہر طرح سے حفاظت کرے گا۔ ہنا کو کچھ ہوتا ہے تو من محلف اور ان کے اہل خانہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 4، مسمات ہنا پر کوئی چیز زبردستی مسلط نہیں کی جائے گی، نہ ہی من محلف یا دیگر اہل خانہ مسمات ہنا کی زبردستی کہیں بھی شادی کروائیں گے۔ نمبر 5، ہنا خود نہ چاہے گی، کوئی بھی اسے شادی کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ نمبر 6، ہنا کو موبائل فون رکھنے کی مکمل اجازت ہوگی، جس میں ڈالی گئی سم کی تفصیلات ہنا ظریف کی وکیل سے شیئر کی جائیں گی اور وکیل کی اجازت سے ہی سم تبدیل کی جائے گی۔ ہنا کی اس کے رشتہ داروں بشمول خالہ، بھائی اور کزن وغیرہ سے ہنا کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ماضی میں مذکورہ اس نے مسمات ہنا کے کی افواہیں بھی پھیلائی تھیں۔ مسمات ہنا کو ان کی سب سے جانی تحفظات ہیں۔ مسمات ہنا کو ان سب سے جانی تحفظات ہیں۔ من محلف اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مسمات ہنا کا موبائل فون ہر وقت آن رہے گا اور گاہے بگاہے مسمات ہنا کی اس کے وکیل سے بات ہوتی رہے۔ اب یہ بیان حلفی جو باقاعدہ طور پر ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھا گیا، اس پر سائن بھی کروائے گئے محمد ظریف صاحب کے، اور سائن کرنے کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا۔ 13 اگست کے دن باپ لینے جاتا ہے، 13 اگست کو بیان حلفی ہوتا ہے اور 13 اگست کو سائن انگوٹھوں کے بعد ہنا واپس اپنے والد اور بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ 14 تاریخ گزری، 15 تاریخ گزری، 16 تاریخ بھی گزر گئی اور پھر 17 تاریخ آ گئی، یعنی 17 اگست کو صبح کا ٹائم تھا 9 بجے کا۔ ہنا گہری نیند اپنے کمرے میں سو رہی ہے، والد اور بھائی فوراً سے کمرے میں گھسے، کنڈی لگائی، ماری اور اسے کر ڈالا۔ 15 پر کال کی گئی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر آئی، لیکن 15 کا کالر کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا اور پھر اس طرح سے پولیس کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کیا گیا، کیونکہ پولیس کو یہ شک تھا کہ یہی تو قاتل ہیں، انہوں نے ہی تو مارا ہے۔ اب انہی کی مدعیت میں پرچہ دے دیا تو مہینے کے اندر اندر باہر آ جائیں گے، تو بنے گا کیا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس اب اس کیس کو ویریفائی کر رہی ہے کہ کس کے ہاتھ سے چلی، کیوں چلی، معاملہ کیا تھا، کس طرح سے تھا۔ آس پاس سے بھی پولیس اس بات کو پوچھ گچھ کر رہی ہے اور چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے۔ میسج تہمینہ شیخ کا اس کیس پر 2 ہیں، آج ایک نہیں 2 میسج دوں گی۔ وہ یہ، شوہر نہیں جانتا تھا کہ زبردستی شادی کی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے ساتھ تو ٹوٹلی زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہنا کو، ٹوٹلی رانگ۔ آج یہ والد صاحب کی طرف، بھائی کی طرف، اور تیسرا کریکٹر ہنا کا۔ اگر وہ لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو پھر آپ لوگوں نے زبردستی اس کی شادی کر کے اپنی عزت بھی برباد کی اور اس کی تو برباد کی ہی ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات سچویشنز ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ انسان دنیا کی خاطر اپنی پرسنل لائف تباہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، ہائے کسی کو کیا بولیں گے، جواب کیا دیں گے کسی کو، سمجھ سے باہر ہے کہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، آپ کی جو پرسنل لائف کا سکون ہوتا ہے نا، اس سکون اور اس روٹی کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر لوگ پاکستان چھوڑ کے پردیس کاٹ رہے ہیں، لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے یہ۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نئی لڑکی شادی کرنا چاہ رہی، نو پرابلم، آپ مت کیجئے۔ یہ کہاں لکھا دین میں کہ زبردستی شادی کر دے، اور اللہ کے بندو زبردستی تو شادی نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی، آپ نے کر دی ہے، پھر صلح بھی کر لی ہے، پھر آپ صلح کر رہے ہیں اس بات پر کہ واپس لا کے اس کو ماریں گے۔ 110% آپ کا یہی نتیجہ تھا، یہی آپ کے ذہن میں تھا۔ بدبختی کی انتہا ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. تھینک یو.